अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ आपकी होस्ट महजबीन और आप सुन रहे हैं ओजे आवाज़। ओजे आवाज़ की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और बफज़ल ताला खैरियत से होंगे। जी सामीन, अपने प्रोग्राम के बारे में आपको बताती चलूँ कि हमारा प्रोग्राम है इस्तिखारा से मुतालिक, जिसमें हम आपके रूहानी मसाइल का हल आपको बताते हैं इस्तिखारा के ज़रिए से। और ये इस्तिखारा की एक इल्मी शाख है जिसको इल्म ताबीर कहा जाता है। तो आपके तमाम रूहानी सवालात का जवाब आपको इल्म ताबीर के ज़रिए से दिया जाता है। तो आप अगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी परेशानी या मुश्किल से दो चार हैं और उस पे रूहानी रहनुमाई चाहते हैं हमसे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको तरीकाकार बता दूं कि आप अपना नाम और अपनी एज, अपने शहर का नाम ये सेंड करके और जो भी आपका सवाल है उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी जो भी आपका सवाल होगा। और आपको मैं चैनल्स भी बता दूं, मीडियम्स बता दूं कि आप हमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत इजी और क्विक वे तो है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, बट बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं वो प्राइवेसी की वजह से ईमेल पर या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं। तो इनमें से जो भी आपको सूटेबल महसूस होता है आप उसके ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं जिनका हमें अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और साथ साथ आपके सवालात के जवाबात आपको देते जाते हैं। पीर साहब, आपकी इजाज़त हो तो प्रोग्राम का आगाज़। जी बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाह करें। जज़ाकल्लाह। सबसे पहला सवाल है परवेज़ लाशारी साहब का। 56 इयर्स इनकी एज है, लाहौर से इनका ताल्लुक है और इनका ये सवाल है कि मैं डीजल को बल्क क्वांटिटी में कम वेश 10,000 की क्वांटिटी में मैं स्टॉक करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे इसका फ़ायदा होगा? प्लीज़ मुझे इस्तिखारा करके मेरी रहनुमाई फरमा दें। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ ये मुनासिब नहीं है बल्क क्वांटिटी में स्टॉक करना। अगर इनके पास लाइसेंस है तो ये कर लें, इसकी खपत तो बहुत है पाकिस्तान में, हर चीज ही हमारी डीजल भी चलती है, तो इसलिए बिकेगा तो सही, लेकिन मेरे हिसाब में यह आता है कि ये मुश्किलात में फंस जाएंगे। ठीक है। अगर तो इनके पास लाइसेंस है ना स्टॉक करने का तो फिर तो कर लें, ठीक रहेगा, अदरवाइज मुश्किलात नजर आ रही हैं। ठीक है जी परवेज साहब, अगर आपके पास लाइसेंस है डीजल स्टॉक करने का तो फिर आप इसको स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन आप विदाउट लाइसेंस अगर स्टॉक करना चाहते हैं तो फिर इसमें आपके लिए नुकसान होगा। परेशानी आएगी जी, ज़हन और दिल परेशान रहेगा, ज़हन और दिल परेशान रहेगा, जिस वजह से फिर फायदा नहीं है उस मुनाफे का। ठीक है। कादिर पटेल साहब हैं शिकारपुर से, 38 इयर्स इनकी एज है और इनका कहना ये है कि मैं मिर्च के अचार का काम समझता हूँ और ये काम करना भी चाहता हूँ, लेकिन 2 साल से मुझे नुकसान का सामना है, तो मैं क्या करूँ? प्लीज मेरी रहनुमाई फरमा दें। मेरे हिसाब से इनका नुकसान होना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात समझ आ रही है कि ये अचार जो है, इनके अचार में नाखालिस चीजें इस्तेमाल होती हैं, जिस वजह से इनकी डिमांड कम है और डिमांड कम होने की वजह से इनको नुकसान होता है।
میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ جو آپ لکھتے ہیں، اس کے ٹائٹل پہ لکھتے ہیں پروڈکٹ کے، اگر وہاں پر جو کچھ لکھا ہے وہی آپ پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے سرسوں کا آئل ہے، پریزرویٹو استعمال نہیں ہوتے، اور معیاری مرچیں ہیں، معیاری مسالہ جات ہیں، تو اتنا بکے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اب جو میرے سامنے بات یہ آ رہی ہے کہ آپ جو کلیم کرتے ہیں وہ دے نہیں پاتے، جس وجہ سے لوگوں کا اعتماد ٹوٹتا ہے اور وہ پھر نہیں لیتے تو آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ اپنی پروڈکٹ کو بالکل خالص معیار پہ لیں تو آپ سے ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے آپ اس کو جو ٹائٹل پہ لکھا ہے، ویسے بھی آپ جو کچھ بھی دے رہے ہیں آپ ٹائٹل پہ کچھ بھی نہ لکھیں، لیکن اگر خالص بیچیں گے، آپ خالص بیچیں گے تو لوگوں کو خود بخود پتہ چلے گا یہ خالص ہے، تو اس لیے آپ خالص والی سائٹ پہ آ جائیں تو آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کے آپ کو ملے گا۔ ٹھیک ہے جی قادر صاحب، آپ نے جس اپنے مسئلے کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو نقصان کا سامنا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے اچار میں کچھ ناخالص چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان کا سامنا ہے۔ تو جیسے پیر صاحب نے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ جو آپ مینشن کرتے ہیں انگریڈینٹس، اگر آپ وہی یوز کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں سے اگر آپ جو چیزیں خالص نہیں ہیں ان کو نکال دیتے ہیں تو پیر صاحب اگلا سوال ہے سردار صفدر صاحب کا، ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے اور 49 ایئرس ان کی ایج ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میں لائف سٹاک اینیملز کا کام کرتا ہوں اور ڈی سی پی کی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، کیا ان حالات میں مجھے فیکٹری لگانی چاہیے؟ ڈی سی پی جی یہ کہاں سے ہیں؟ یہ ایبٹ آباد۔ جی جی لگا لینی چاہیے ڈی سی پی کی فیکٹری، فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی سردار صفدر صاحب، آپ کا جو سوال ہے فیکٹری لگانے کے بارے میں، آپ لگا سکتے ہیں فیکٹری، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور حمزہ عباسی صاحب ہیں بیر کوٹ رنگلا سے، ان کا سوال یہ ہے کہ میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں تو کیا میں کھانا پکا کر رنگلا سے اگر پنڈی بھجواؤں تو یہ کیسا رہے گا؟ دو سوال ہیں ان کے، پہلے اس سوال کا جواب آپ دے دیں تو میں پھر دوسرا سوال کرتی ہوں۔ جی دیکھیں، ان کا سوال کچھ حد تک سمجھ آ رہا ہے کہ یہ رنگلا آزاد جموں کشمیر میں بیٹھے ہیں اور ان کا کہیں آرڈرز ہیں پاکستان والی سائڈ پہ، یعنی کہ ایک دریا ہی رستے میں آتا ہے نا، اس کے بعد دھان گلی ہے شاید، اس کے ساتھ ہی پاکستانی علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں تک تو سمجھ آتا ہے، لیکن اگر رنگلے سے راؤٹ پنڈی بھیجتے ہیں تو اتنے کی دیگ نہیں ہوگی جتنا خرچہ آ جائے گا، تو یہ تو سمجھ نہیں آتا۔ لیکن اگر ان کا مطلب دریا کے اس پار جو پاکستانی سرحد ہے جہاں پہ ایک چوکی ہی کا مسئلہ ہے، چوکی کراس کرتے ہیں تو پاکستان شروع ہو جاتا ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے،
اس کے آپ 15 کلومیٹر تک بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں پھر مناسب نہیں ہے۔ 15 کلومیٹر تک رکھتے ہیں تو پھر تو چلے گا کام، لیکن اگر 15 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو پھر تو یہ ان کی دیگ اتنی کی نہیں ہوگی جتنا گاڑی کا کرایہ پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پانی کے لیے نشاندہی کی تھی، اس جگہ سے پانی نکل آیا تھا لیکن بہت جلدی خشک ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ انہوں نے ساتھ کوئی مقدار بھی لکھی ہے؟ نہیں، مقدار نہیں مینشن کی انہوں نے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ان کی کوئی 400 لیٹر اس کی کھپت تھی، دو جو ڈرم ہوتے ہیں نا پانی کے، وہ 400 یا 600 کھپت تھی۔ انہوں نے اس طرح بتایا تھا کہ 3 ڈرم یا 2 ڈرم، اب مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کچھ مقدار؟ نہیں، میرے پاس ابھی نہیں ہے۔ پھر یہ سوال ادھورا ہے ان کا۔ ان کا سوال کہنے کا مطلب یہ ہے، کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جہاں پہ نشاندہی کی تھی وہاں پانی نکل آیا تھا؟ جی، وہاں نکل آیا تھا، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت جلدی خشک ہو گیا ہے وہاں سے۔ پھر ان کا سوال جو ہے نا وہ ادھورا ہے۔ دیکھیں یہ اپنے خود ہی سوال میں جواب بھی دے رہے ہیں کہ جہاں پہ نشاندہی کی تھی وہاں تو پانی نکل آیا۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے معاملات کہ ہم نے جو نشاندہی کی تھی وہاں سے نکل آیا پانی، لیکن انہوں نے یہ نشاندہی نہیں کی تھی کہ کتنا نکلے گا، کتنا عرصہ چلے گا۔ اب کی بار جب یہ سوال کریں تو اس میں اپنے سوال کی مقدار کو بڑھا دیں کہ یہ کیا سال پورا ہمیں پانی ملے گا، اس طرح سے پوچھ لیں۔ اچھا، میں اس حساب سے چیک کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی حمزہ صاحب، جس طرح آپ کو پیر صاحب نے بتایا ہے کہ آپ جو پانی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ اگر ساتھ میں ٹائم بھی پوچھ لیا کریں کہ اتنے عرصے کے لیے پانی وہاں سے نکلے گا، تو اس حساب سے بھی آپ کو چیک کر کے بتا دیں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے وزیر ہوتی صاحب کا، وزیرستان سے۔ 56 ایئرز ان کی ایج ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ میں خشخاش کا کام کرنا چاہتا ہوں، اس کام کے لیے اس کی جڑیں اور پتے درکار ہیں، یہ کام میرے لیے کیسا رہے گا؟ کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے تنگ کریں گے؟ 1 ایکڑ کا رقبہ ہے ان کے پاس جس پر یہ خشخاش اگانا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کا سوال بڑا مشکوک ہے، یہ اپنے ہی سوالوں میں مشکوک اس کا وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں خشخاش جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، ایک اچھی ایک جنس ہے، ایک اچھا وہ آپ کہہ لیں کہ اجناس میں ہی اس کو کریں گے، لیکن اس کا جو ڈوڈا ہوتا ہے اس سے اوپیم جسے ہم افیم کہتے ہیں، افیون، وہ نکلتی ہے، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا ان کا سوال کیا تھا، ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں، میں نشاندہی کر دیتا ہوں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میں خشخاش کا کام کرنا چاہتا ہوں، اس کی جڑیں اور پتے درکار ہیں، یہ کام میرے لیے کیسا رہے گا اور کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے تنگ کریں گے؟ 1 ایکڑ پر یہ اگانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں قانون نافذ کرنے والے ادارے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کا کام ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے، جو بھی آپ کے یہاں پہ زراعت اور بارانی زمین والے لوگ یا ادارہ بیٹھا ہوا ہے، آپ ان سے مشورہ کریں، اور اگر اس کا لائسنس ہے تو لائسنس لیں، لائسنس لے کے کریں تو اس میں ان کو کس چیز کا خوف ہے؟ لیکن اگر ایسی چیزوں کا لائسنس نہیں ہے تو پھر ہم تو اس طرح کا کوئی مشورہ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے جی وزیر صاحب، آپ کام نہ کریں۔
اور لائسنس کے لیے جو اس کا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی آرگنائزیشن ہے، آپ ان سے مشورہ کریں اس بارے میں اور ان سے لائسنس معلوم کریں. اگر آپ کو لائسنس ایشو ہوتا ہے تو پھر آپ اس کام کو کریں. ادروائز جو آپ کا سوال ہے کہ قانونی ادارے تنگ کریں گے، تو وہ پاسبلٹی ہے کہ وہ تنگ کریں گے آپ کو لائسنس کے بغیر. نہیں، وہ ہمارا ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے نا کہ کوئی تنگ کرے گا یا نہیں کرے گا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس کے ادارے بیٹھے ہوئے، آپ ان سے مشورہ کریں. اگر تو وہ اجازت دیتے ہیں تو بے شک کریں، کیونکہ یہ چیز جو ہے اس کی اجازت لینی پڑتی ہے. یورپین کنٹریز میں تو اس لیے لائسنس بنتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کتنی زمین پہ اس کو لگایا ہے، اس کے استعمال کہاں پہ ہوگا، اس سے کتنی پروڈکشن ملے گی. تو وہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کتنا ایسا سامان نکلے گا یا پروڈکشن ہوگی جس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. تو وہ کنٹرول ہوتا ہے ہر چیز. اب جس چیز کا لائسنس نہیں ہے، اجازت نامہ نہیں ہے، اور آپ اس کو اگا لیتے ہیں تو وہ تو کنٹرول میں نہیں ہے نا. تو وہ تو اس سے بگاڑ ہی پیدا ہوگا نا معاشرے میں. تو اگر تو آپ واچ کرنے والے اداروں سے مل کے یہ کام کرتے ہیں تو یہ بہترین رہے گا، آپ کریں. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو ہم اس کی وہ آپ کو کوئی ہاں یا نہ میں وہ جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. فیصل اختر صاحب ہیں جہلم سے. 37 ایئرس ان کی ایج ہے اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ دراز ایپ پر کام کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ کہاں سے؟ جہلم سے. نہیں. اچھا، دراز پر کام نہیں کرنا چاہیے ان کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں بھی سوال کیا ہے. سلیم اختر ان کا نام ہے، 27 ایئرس ان کی ایج ہے، جہلم سے ہی ان کا تعلق ہے. اور یہ سوال ہے ان کے بھائی سلیم اختر کا کہ میرے پاس یونیک ڈائریز ہیں، اگر 2000 آرٹیکلز ڈیلی بیسس پر سیل کرنا چاہوں تو کیا ہو جائیں گی سیل؟ تقریباً 500 آرٹیکل روز کی آ رہی ہے. ہاں، یہ اس کو اگر مسلسل کرتے ہیں 4 مہینے بعد 1500 2000 تک ان کا وہ پہنچ جائے گا جو ان کا ٹارگیٹ ہے. ٹھیک ہے. 3 سے 4 مہینے کا عرصہ لگے گا اور 3 سے 4 مہینے میں ان کا ٹارگیٹ پورا ہوگا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. شجاعت صاحب ہیں اٹک سے. 48 ایئرس ان کی ایج ہے اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے پاس 8 ایکڑ زمین ہے جس پر یہ گھاس اگانا چاہتے ہیں، تو مشورہ دیں کہ کیا کریں، ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ ایک بار دوبارہ ذرا سوال پوچھیں. ان کا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 8 ایکڑ زمین ہے جس پر میں گھاس اگانا چاہتا ہوں، تو اس پر مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں، مجھے اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟
گھاس سے تو پوری نہیں پڑتی. ہاں ایسی گھاس اگر یہ اگائیں جس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بارش کافی ہے، تو وہ تو، لیکن گھاس سے تو پوری نہیں پڑتی. یہ اس پہ بانس لگا دیں. بانس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ ہوا ہی سے پانی لے لیتا ہے. تو 8 ایکڑ پہ اگر بانس لگا دیتے ہیں تو ان کو منافع کا منافع، اور وہ بہت فائدے مند وہ ہیں. آپ کہہ لیں کہ فصل کہہ لیں یا درخت کہہ لیں، فائدے مند درخت ہے. ٹھیک ہے، گھاس یعنی کہ نہ لگائیں، اس میں ان کو فائدہ نہیں ہوگا. نہیں، گھاس سے پوری نہیں پڑے گی ان کی. 8 ایکڑ زمین پہ گھاس لگا رہے ہیں، وہ اس پہ بانس لگا لیں، 1 ایکڑ بھی لگا لیں، تو ان کو کم از کم 15 لاکھ روپے کا منافع مل جائے گا ان کو آرام سے. نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ محنت کی ضرورت ہے، نہ مشقت کی ضرورت ہے. اور یہ ایسا قیمتی ہے پودا ہے، اس کے پتے جانور بہت شوق سے کھاتے ہیں. اس کی چھاؤں بہت اچھی ہوتی ہے، اور 7-8 مہینے میں یہ ایک میچور بانس بن جاتا ہے. اس کو صرف دھوپ میں رکھ دیں تو سوکھ جاتا ہے اور بکتا بھی ہے. بڑے فائدے ہیں بانس کی فصل کے. بانس لگا لیں، زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے شجاعت صاحب، آپ گھاس کے بجائے اگر کپاس لگاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. کپاس لگاتے ہیں؟ جی، بانس لگاتے ہیں، بانس. بانس. اچھا بانس. جی. اگلا سوال ہے عامر الیاس صاحب کا. فتح جنگ سے ان کا تعلق ہے اور 28 سال ان کی عمر ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 3 ایکڑ زمین ہے، تو اس پر سفیدہ لگاؤں یا بانس لگاؤں، یہ بتا دیں. پانی کی بھی ایکسس موجود ہے. اچھا. اس پہ سفیدہ لگا لیں، زیادہ ان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے عامر صاحب، سفیدہ لگا لیں، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا بانس کی نسبت. اگلا سوال ہے تیسرا منزہ امیر کا. کینیڈا ٹورانٹو سے ان کا تعلق ہے اور 31 سال ان کی عمر ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے اور خوف بھی بہت آتا ہے. میں کیا کروں کہ یہ ختم ہو جائے؟ میری والدہ کا کہنا ہے کہ یہ مجھ پر جادو کی وجہ سے ہے. تو آپ پلیز بتا دیں کہ کیا وجہ ہے. آمنہ امیر، منزہ امیر. منزہ امیر. جادو کا تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ڈرنک بھی کرتی ہیں اور اسموکنگ بھی کرتی ہیں. اچھا. تو اس وجہ سے ان کو غصہ بھی آتا ہے اور ان کا جگر جو ہے وہ بھی انفیکٹڈ ہے. تو ہیلدی ایکٹیویٹی کو اپنائیں. اس طرح کی ان ہیلدی چیزوں سے اگر دور ہو جاتی ہیں تو آپ کی زندگی میں کافی سکون آ جائے گا. غصہ آنے کی یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے جی منزہ، جادو کے تو اثرات وغیرہ نہیں ہیں. کچھ آپ کے ڈرنک کرنے کی وجہ سے اور اسموکنگ کی وجہ سے آپ کی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے
تو آپ اگر یہ چیزیں چھوڑ دیتی ہیں تو پھر آپ کے معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ملک عمران صاحب ہیں گجرانوالہ سے، 37 ایئرس ان کی ایج ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کھانے پینے کا کاروبار کرتا تھا لیکن اب نقصان ہو رہا ہے. آپ پلیز چیک کر دیں کہ کیا ماجرا ہے. گجرانوالہ سے. جی گجرانوالہ سے. کاروبار میں عدم توجہ اور عدم دلچسپی کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، باقی کوئی ایسی رکاوٹ یا بندش نہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی عمران صاحب، آپ کے کام میں جو نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ کوئی بندش یا رکاوٹ نہیں ہے، صرف آپ کا فوکس یا توجہ ہے جس کی کمی کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے. آپ اگر توجہ اور اٹینشن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا. پیر صاحب اشوک صاحب ہیں گھوٹکی سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مال مویشی کا کام کرتے ہیں کراچی میں. عابد نامی شخص کو یہ مال مویشی دینا چاہتے ہیں تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک رہے گا. اشوک صاحب عابد صاحب کو دینا چاہتے ہیں کراچی میں. جی جی بالکل. نہیں اشوک صاحب، یہ آپ ان کو مال مویشی نہ دیں، نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. جی اشوک صاحب عابد صاحب کو نہ دیں، یہ آپ کو اس سے نقصان ہوگا. اگلا سوال ہے تور بشو صاحب کا، دہلی اسلام گڑھ سے. 32 سال ان کی عمر ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کمپیوٹرز کا کام کرتا ہوں تو دبئی چلا جاؤں یا نہیں یہیں پہ رہ کے کام کروں. اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ایف ایم ریڈیو پر آپ کا پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. دبئی میں چلے جائیں، دبئی میں چلے جائیں، اور ان کا بہت بہت شکریہ، یہ ہمیں سنتے ہیں. تور بشو نام ہے، تور بشو. تور بشو. جی، اور خوشی ہوئی ہے کہ اس پروگرام میں بھی آئے ہیں. تو آپ دبئی چلے جائیں. ٹھیک ہے. جی تور بشو صاحب، آپ کے لیے دبئی جانے میں بہتر ہے. آپ دبئی جانا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کے سلسلے میں تو وہاں پر ضرور جائیں. اور بہت بہت شکریہ آپ کا ایف ایم پر بھی پروگرام سننے کا اور یہاں پر بھی جوائن کرنے کا.
اگلا سوال ہے پیر صاحب، اسد صاحب کا، لورالائی بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور 54 ایئرس ان کی ایج ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میں ڈرائی فروٹس کا کام کرتا ہوں، تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا میں ایران بھجواؤں یا پاکستانی مارکیٹ میں ہی کام کروں؟ نام کیا ہے ان کا؟ ان کا نام ہے اسد۔ ان کو پاکستانی مارکیٹ میں ہی رہ کے کام کرنا چاہیے۔ پاکستانی مارکیٹ میں کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اسد صاحب پاکستانی مارکیٹ میں کام کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال ہے اورنگزیب عباسی صاحب کا، مری سے ان کا تعلق ہے اور 31 سال ان کی عمر ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میں ایل پی جی گیس کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کیسا رہے گا؟ پلیز مشورہ چاہیے۔ اچھا نہیں رہے گا۔ اچھا نہیں رہے گا، نہیں۔ ٹھیک ہے جی اسد صاحب، آپ کے لیے یہ اچھا نہیں رہے گا۔ آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق سوال کر سکتے ہیں، تو یہ والا کام آپ کسی کے بھی لیے وقت نہیں رہے گا۔ کسی بھی وقت سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل اور ہمارے باقی جو ہے وہ ہمارے تھمبنیل پہ ہیں، آپ کسی وقت بھی یوز کریں، ہم اسی ویری نیکسٹ پروگرام میں آپ کی کوئری کا جواب دیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ پیر صاحب اگلا سوال ہے، ایک خاتون ہے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے دیور ہیں جن کی شادی میری بہن سے ہوئی ہے، شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ان کے بچے بھی نہیں ہو رہے، روزگار بھی نہیں ہے، اور ہر کام کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہے۔ ابھی اٹلی کے پیپر جمع کرائے ہیں، کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ اور وائف کے ساتھ لڑتے ہیں بہت، ثاقب نواز نام بتایا ہے ان کا، اور 35 ایئرس ان کی ایج بتائی ہے، اور وائف کا نام بتایا ہے فہمینہ، اور 33 ایئرس ان کی ایج بتائی ہے، اور ان دونوں کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ بہن کے ساتھ لڑتے ہیں؟ جی لڑتے بھی ہیں، اور باقی ان کا سوال اولاد کے بارے میں بھی ہے، کام بھی نہیں ہے اور باہر بھی جانا چاہتے ہیں۔ اٹلی کا نہیں ہوگا،
اور جس کے تھرو کروا رہے ہیں وہ چیٹ کرے گا، پیسے لے کے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہن کے ساتھ لڑتے ہیں تو یہ ان کا مزاج نہیں ملتا ان کے ساتھ. باقی کاروبار میں نفع اس لیے نہیں ہوا آج تک، یہ پراپر ٹریننگ لے کے نہیں کرتے اور کچھ عرصے بعد ان کا فوکس ٹوٹ جاتا ہے، ان کا جذبہ بیٹھ جاتا ہے، ہلکا پڑ جاتا ہے، جس وجہ سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور جو ان کا اولاد کے بارے میں سوال ہے، ان کا نام دوبارہ ذرا بولیں. ثاقب نواز صاحب ہے، ہاں 35 ایئرس ایج، اور ان کی وائف کا نام ہے فہمینہ، 33 ثاقب کی ایئرس. بات کروں میں. ثاقب جو ہے ان کا اولاد والا جو معاملہ ہے یہ سیریسلی لے رہے اس بات کو. اگر یہ لگتا ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ کرنا نہیں چاہ رہے حالات واقعات کی وجہ سے. یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی حالات میں اتنی مشکلات ہیں تو اولاد آ جائے گی تو کتنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اولاد ہے ان کے نصیب میں. جی الحمدللہ ہے. اس کا ان کو صدقہ بتا. جی اگر صدقہ یہ بتا دیں. 25 روپے روز کا صدقہ دیں اور اپنے انہوں نے اپنے بہنوئی کے لیے پوچھا ہے نا. جی اپنے ہاں بہن کے لیے. 25 روپے صدقہ دے دیں یا اپنی ہمشیرہ کے ذریعے سے دلوائیں تقریباً 2.5 مہینے تک. یا اللہ میرے میاں کے دل میں ایسی کوئی آئیڈیا، ایسی کوئی تدبیر یا ایسی کوئی ترتیب ڈال دے کہ ان کا یہیں پہ بیٹھ کے اچھا نظام بن جائے، تو ضرور بالضرور ان کو کامیابی ہوگی. اور اسی 25 روپے کی صدقے کی نیت کے اندر یہ بھی کر دیں کہ یا اللہ مجھے جلد سے جلد ماں بنا دے، ماں والا نظام دے دے میرے وجود میں. آمین. آمین. جی ان خاتون نے تو اپنا نام مینشن نہیں کیا، لیکن آپ کو مخاطب کر کے آپ کے سوال کے جواب کے بارے میں یہ بتا دوں کہ 25 روپے صدقہ آپ اگر اپنی سسٹر سے کہہ کر روزانہ تقریباً پیر صاحب 2.5 مہینے تک، جی 2.5 مہینے تک 2.5 مہینے تک اگر روز 25 روپے صدقہ دیتی ہیں اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کاروبار کا کوئی نظام اچھا بن جائے یہیں پہ پاکستان میں رہ کر ہی، کیونکہ اٹلی جانے میں ان کے لیے بہتری بھی نہیں ہے، کام نہیں ہوگا، اور جن کے تھرو وہ یہ کروا رہے ہیں وہ بھی چیٹ کریں گے. اس لیے یہ صدقہ اس نیت سے کریں کہ ان کے کاروبار کا بہت اچھا نظام پاکستان میں رہ کر ہی ہو جائے اور صاحب اولاد بھی ہو جائے، اولاد والے سلسلے آپ کے بن جائیں. جی پیر صاحب اگلا سوال ہے، یہ سعد صاحب ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے اور 23 ایئرس ان کی ایج ہے. انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میں اسپورٹس کانٹیسٹ میں جانا چاہتا ہوں، کیا مجھے کامیابی ہوگی؟ بالکل جانا چاہیے، کامیابی ہے ان کی قسمت میں. ٹھیک ہے جی سعد، آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اگر اسپورٹس کانٹیسٹ میں جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں. اور اگلا سوال ہے ندیم رضا صاحب کا، لودھرا سے ان کا تعلق ہے. ان کی ایج 43 ایئرس ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ میں ووڈن پروڈکٹس کا کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کام میرے لیے کیسا رہے گا؟ پلیز میری رہنمائی فرما دیں.
ندیم رضا. بہت اچھا رہے گا اگر یہ ادھار نہیں دیتے مارکیٹ میں. ٹھیک. بہت اچھا رہے گا ادھار نہیں لیں. جی ندیم صاحب، اگر آپ کریڈٹ بیسڈ کام نہیں کرتے ہیں تو یہ کام آپ کے لیے الحمدللہ بہت اچھا رہے گا. جی. اگلا سوال ہے فرح ناز صاحبہ کا، قصور سے 39 ایئرس ان کی ایج ہے، اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میں چائنا سے نیڈلز کی امپورٹ کرنا چاہتی ہوں، تو یہ کیسا رہے گا؟ اس بارے میں یہ استخارہ کروانا چاہ رہی ہے. چائنا سے بہت اچھا رہے گا. ٹھیک ہے، اچھا رہے گا. جی فرح، آپ کے لیے یہ کام بہت اچھا رہے گا. آپ اس کام کو کرنا چاہتی ہیں تو آپ اللہ کا نام لے کر شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی ہوگی. اگلا سوال ہے رضوان آصف صاحب کا، ڈسکا گجرانوالا سے ان کا تعلق ہے، اور 36 ایئرس ان کی ایج ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پیپر مل ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر 4 ماہ بعد آگ کیوں لگ جاتی ہے. ہر 4 ماہ بعد. جی. غفلت ہے، کوتاہی ہے، اور چیریٹی کا فقدان ہے. غفلت ہے اور چیریٹی کا فقدان ہے. یعنی بلکہ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں کی تنخواہ رک جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے یا کوتاہی ہوتی ہے، جس بنا پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نقصان ان کو دیکھنے کو ملتا ہے. اگر یہ اپنے مال کا 2.5% بھی نکالنا شروع کر دیں اور وقت پہ لوگوں کی تنخواہیں دیں تو اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی رضوان صاحب، آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا اپنے سوال کا جواب کہ غفلت اور لاپرواہی ہے اس کی وجہ، اور کچھ آپ کے معاملات ہیں جو آپ چیریٹی نہیں کرتے ہیں، اور اسٹاف کی سیلریز کے بھی ایشوز ہیں. اگر آپ اپنے یہ سارے معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس قسم کے مسائل کا سامنا نہیں ہوگا. جی پیر صاحب، نیکسٹ کوشچن ہے سردار علی خان صاحب کا، بہاول پور سے. 42 ایئرس ان کی ایج ہے، اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے
کہ لائف اسٹاک کا کام کرنا کیسا رہے گا؟ بہاول پور سے ہے ان کا تعلق۔ جی اس میں نقصان لگ رہا ہے، یہ نہ کریں کام، ٹھیک ہے، نقصان لگ رہا ہے، یہ نہ کریں کام۔ لائف اس اسٹاک کا کی کام۔ ہاں اس کی ایک وجہ یہ بھی لگ رہی ہے کہ یہ لائف اسٹاک بہت ہمت والا کام ہے، یہ ہمت دکھا نہیں سکیں گے، کچھ ان کی طبیعت میں جسے کہتے ہیں نا حشاش بشاش ہونا، اس کی بھی کمی نظر آتی ہے، تو یہ کر نہیں سکیں گے، اس لیے ان کو نقصان کا احتمال ہے، اندیشہ ہے۔ ٹھیک ہے ہم۔ جی سردار علی خان صاحب، آپ کے لیے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، جو ریزنس آپ کو پیر صاحب نے بتائی ہیں، اس لیے آپ اگر اس کام کی جگہ پہ کسی اور کام کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں، اس کام میں آپ کے لیے بہتری نہیں ہے۔ ارشاد انصاری صاحب ہیں کراچی سے، 45 ایئرس ان کی ایج ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بکس کی ایجنسی لینا چاہتا ہوں، تو یہ میرے لیے کیسا رہے گا؟ پلیز میری رہنمائی فرما دیں۔ بہت بہترین رہے گا کام ان کے لیے، ارشاد انصاری صاحب کے لیے بہت بہترین رہے گا۔ اللہ کی فضل سے کافی اچھا رہے گا۔ انشاءاللہ۔ جی ارشاد صاحب، آپ کے لیے یہ کام بہت اچھا اور بہت بہترین رہے گا، الحمدللہ۔ آپ اللہ کا نام لے کر اس کام کو شروع کریں، اللہ کا بہت فضل ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ امجد خان صاحب ہیں فیصل آباد سے، 35 ایئرس ان کی ایج ہے، اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ تھریڈ لومز اینڈ ریلیٹڈ مشینز کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کاروبار میں یہ کیسا رہے گا؟
پہلے سال ناکامی ہے تھریڈس، لومز اور ریلیٹڈ مشینری میں، لیکن دوسرے سال ان کے کاروبار میں کافی برکت ہو جائے گی، اور کیونکہ ان کے کاروبار میں ادھار ہے، اگر یہ ادھار نہیں دیتے تو ان کے علاوہ بہت کمپٹیشن ہے، یہ جیت نہیں پائیں گے، لیکن اگر یہ ادھار دیتے ہیں تو دوسرے سال ان کو بہت کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے جی امجد صاحب، کریڈٹ کے بارے میں ہی آپ کو بھی آپ کے سوال کا بھی یہی جواب ہے کہ اگر آپ ادھار پر نہیں کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی نہیں نہیں تیسرے سال نہیں 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 نہیں، میں نے یہ کہا ہے ان کے کاروبار میں ادھار بہت دینا پڑتا ہے، اگر تو یہ ادھار دیتے ہیں تو پھر جی دوسرے سال میں کامیابی ہے، ادھار کے بغیر کام نہیں چلے گا ان کا، اس ٹریڈ میں ادھار کے بغیر کام نہیں چلتا پاکستان میں، تو ان کو ادھار دینا پڑے گا۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ اگر ادھار دینے کا بندوبست کر لیتے ہیں تو پھر ان کا بہت کام ہے، ان کو ادھار دینا پڑے گا، مجبوری ہے ان کے کام کی۔ ٹھیک ہے ہاں جی جی امجد صاحب، جیسا کہ پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے کام میں ادھار ضروری ہے اور یہ مجبوری بھی ہے، اگر آپ ادھار دیتے ہیں اور ادھار دینے کا بندوبست کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے سال میں ہی آپ کو کامیابی ملے گی، اچھا رہے گا یہ کام آپ کے لیے۔ مشرف شاہ صاحب ہیں لاہور سے، ان کی ایج ہے 56 ایئرس اور انہوں نے یہ لکھا ہے ان کے پوتے کا نام سجاد شاہ ہے اور نواسی کا نام سید بلقیس ہے، ان دونوں کا رشتہ کیسا رہے گا؟ عمر نہیں بتائی دونوں بچوں کی؟ نہیں عمر نہیں بتائی۔ ماشاءاللہ کمپیٹیبلٹی جو ہے ان کی مور دین 83% ہے دونوں بچوں کی، بہت اچھا رہے گا، بہت مبارک رہے گا، ماشاء ہر اللہ لحاظ سے بہت اچھا رہے گا، اولاد کے حساب سے، خاندان کے حساب سے، بچوں کے حساب سے، اور گہما گہمی کے حساب سے بہت اچھا رہے گا۔ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ جی مشرف جی صاحب ماشاء اللہ دونوں کا رشتہ بہت اچھا رہے گا، پیر صاحب نے ہر لحاظ سے آپ کو چیک کر کے بتایا ہے، دونوں کی کمپیٹیبلٹی بھی میچ کرے گی اور باقی ہر لحاظ سے بھی ان دونوں کا رشتہ بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی ایک صاحب کا کوئری تھی میرے پاس کہ وہ سندھ سے ان کا تعلق ہے، وہ ان کی زمینوں پہ کافی سیلاب آیا ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ زمین میری جو ہے ادھر سے پانی اتر گیا ہے، وہ ٹماٹر لگاتے ہیں، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب جب بھی بوائی کا وقت آئے گا اور اگر میری زمین سے پانی اتر جائے گا تو میں ٹماٹر کی کاشت کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کیسا رہے گا؟ تو میں نے ان کو بائی ڈاک ویسے جواب تو دے دیا ہوا ہے، لیکن میں نے کہا وہ پروگرام بھی میرا سنتے ہیں، میں نے ان کو اس کا ریفرنس دیا تھا، تو ان کو کہا تھا آپ سن بھی لیجیے گا ادھر بھی، تاکہ یہ پیغام عام ہو جائے۔ تو وہ پوچھ رہے تھے کہ میں کس دن لگاؤں، اگر میں لگاؤں تو کس دن لگاؤں؟ تو یہ جمعے والے دن انتخاب کریں، ٹھیک ہے جمعے سے پہلے، کوئی بھی وقت لے لیں، 1 گھنٹہ پہلے لے لیں، جمعے سے پہلے 21 بار یا نافع یا ناصرو پڑھ کے یہ ایک بیج بو دیں، اس کے بعد جتنا بھی ٹائم لگے، 1 گھنٹہ لگتا ہے، 2 گھنٹے لگتے ہیں، 10 گھنٹے لگتے ہیں، بس یہ بیج بو دیں، جمعے والے دن کا انتخاب کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے
इनकी फसल में काफी बरकत रहेगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी आप जी पीर साहब प्रोग्राम का इख्तिताम करें। जी बिल्कुल आप करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने का और हमारे सारे लिसनर्स का बहुत तफसील से जवाब देने का खैरुल जज़ा। और उनको प्रॉपर गाइड करने का हर लिहाज से और हर एंगल से। जी सामीन, हमने आपके तमाम सवालात को प्रोग्राम में शामिल करने की और प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की कोशिश की है और ये भी कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतरीन जवाब दिया जाए और आपको हर लिहाज से मुकम्मल गाइड किया जाए कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतरीन है और वो बेहतरीन है तो उसके लिए आपको किस तरह से करना चाहिए और जो आपके लिए बेहतरीन नहीं है उसके ऑल्टरनेट के तौर पर आप अपने लिए जो भी ऑल्टरनेट आप चूज करते हैं आप फिर उसके बारे में दोबारा से सवाल कर सकते हैं, किसी भी वक्त सवाल कर सकते हैं और सवालात करने के मीडियम्स भी आपको बता दिए गए हैं कि आप हमसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अपना आप नाम, शहर का नाम और सिर्फ उम्र और अपना मसला लिखकर सेंड कर दें तो जो भी उससे नेक्स्ट एपिसोड होगी उसमें आपके सवालात का जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम के इंशाल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। आपके नए सवालात के साथ और उनके जवाबात के साथ अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।